बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और अज़ीज़ तुलबा। सामीन और अज़ीज़ तुलबा, आप हमारे मुख्तलिफ जो वीडियो है हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं। हम अभी जो बात करेंगे वो ताल्लुकात आमा यानी पब्लिक रिलेशन के हवाले से आप हमारे वीडियो समाअत फरमाएंगे। आज जो हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन में, तो ताल्लुकात आमा और इंतज़ामिया के हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ में ताल्लुकात आमा और तिजारत के हवाले से ताल्लुकात आमा और हुकूमत क्या है, इस हवाले से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ में ताल्लुकात आमा और गैर तिजारती इदारों क्या इनका काम है, क्या किस तरह काम होता है। ताल्लुकात आमा और ज़राए अबलाग यानी प्रेस, टीवी, रेडियो, इनका क्या आपस में ताल्लुक है, इनकी अहमियत इसमें क्या है, और इसके साथ किस तरह ताल्लुकात आमा जो है इन चीज़ों को बरूकार लाकर आप जो अपने इदारे का मुफाद है वो उसको आगे ले जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ताल्लुकात आमा और इंतज़ामिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो कंसर्न होता है या जो हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि ताल्लुकात आमा का जो दफ्तर होता है या जो लोग होते हैं उनका चीफ एग्जीक्यूटिव या जो मुंतज़िम आला होता है या जो आला हुकाम होते हैं इदारे के, उनके साथ ताल्लुक़ होता है। और वो ताल्लुक़ जो है दूसरे कारकुनों के, इदारे के जो दूसरे कारकुन होते हैं, मेंबरान होते हैं, उनके साथ रवाबित रखा जाता है। और उनका जो इदारे का जो मुफाद होता है वो नीचे तक और ऊपर तक ताल्लुकात आमा का जो शुबा है वो एक दूसरे को बताता है। और एक दूसरे के जो मुफाद होते हैं इदारे के लोगों का और आला जो अहदेदार होते हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर वगैरह, उनके सामने एक राब्ते का भी किरदार अदा करता है। जिस इदारे का ताल्लुकात आमा बेहतर होता है वहाँ पर हम कहते हैं कि ये इदारा जो बेहतर है, और उस इदारे पर तनकीद भी बहुत कम की जाती है। यानी वो जो लोगों के जहनों में जो गलतफहमियाँ होती है या कारकुनों के जहनों में, वो ताल्लुकात आमा का जो शोबा है या जो उससे मुंसलिक अफराद होते हैं वो उनको दूर करते हैं। और इसमें फिर हम देखते हैं जब हम ताल्लुकात आमा और इंतज़ामिया की बात करते हैं, ताल्लुकात आमा और इंतज़ामिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें फीडबैक भी जो एक होता है फीडबैक, उसमें भी जो है वो हमें नज़र आ जाता है कि जो इदारे का फीडबैक होता है, यानी जो आम लोगों की जो जहन में जो सवालात होते हैं वो ये जो ताल्लुकात आमा का शोबा है या जो मुंसलिक अफराद होते हैं तो वो अपने इदारे तक पहुंचाते हैं। यानी लोगों के जो इदारे के मुतालिक जो सवालात होते हैं उनके जवाबात देना, उनको मुतमईन करना शुबा ताल्लुकात आमा का काम है। और यही वजह है कि फिर जब शुबा ताल्लुकात आमा जब लोगों से बराह रास्त बातचीत करता है, लोगों के मसाइल सुनता है अपने इदारे के मुतालिक, तो वो चीज़ जो है वो बराह रास्त जो है वो अपने जो इंतज़ामिया होती है किसी भी इदारे में या चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स, उनके सामने उनको रखता है। हम ये कहते हैं कि जो शोबा ताल्लुकात आमा है तो वो खुद जो है वो बनाते नहीं हैं कानून या जो इदारे के जो एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें ये शरीक ज़रूर होते हैं। यानी उसमें ये लोग एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस तरह ताल्लुकात आमा और साथ जो होता है यानी इदारे का इमेज जो होता है वो भी ताल्लुकात आमा जो है वो जो हकायक होते हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी काम अदा करता है। यही वजह है कि किसी भी इदारे की जो ताल्लुकात आमा है वो अपने इदारे का जो इमेज है वो उसको बेहतर या गलत या दुरुस्त और सही जो है वो बनाता है। अगर किसी इदारे का ताल्लुकात आमा बेहतर हो, उसमें जो है एक्सपीरियंस लोग बैठे हो, अच्छे लोग बैठे हो, नॉलेजेबल लोग बैठे हो, तो वो अपने इदारे का जो इमेज है या जो साख है उसको वो बहुत बेहतर बनाता है। और यही वजह है कि जो भी
متعلقہ افراد ہوتے ہیں، مخصوص افراد یا جو ادارے کی امیج کے لیے کام کرتے ہیں شعبہ تعلقات عامہ میں، تو وہ پورا ادارہ اس پر ڈیپینڈیبل ہوتا ہے، وہ اس پر انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جو تعلقات عامہ ہے وہ تصور ساز یا تصویر ساز یا تصور ساز تو نہیں لیکن تصور کار ضرور ہے، یعنی وہ جو ہے اس میں کام کرتے ہیں لیکن بناتے نہیں ہیں، اور اس میں وہ کام کرتے ہیں۔ انتظامیہ دائرہ کار جو ہے اس میں بھی ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کسی بھی ادارے کا جو مختلف جو گاہک ہوتے ہیں یا جو ان کے کسٹمر ہوتے ہیں وہ آزادانہ غیر جانبدارانہ جو تجاویز پیش کرتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں جو ہے وہ ان کو سہولیات اور خدمات جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور تعلقات عامہ کے جو افراد ہیں وہ ان کو خدمات یا اس حوالے سے سہولیات دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تعلقات عامہ اور تجارت، جب ہم بات کرتے ہیں تعلقات عامہ اور تجارت کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور تجارت یعنی جو تجارت یا تجارتی ادارے ہوتے ہیں ان کے درمیان کس طرح کام کیا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے تین امور جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یعنی پیداوار، سرمایہ اور مارکیٹنگ۔ پیداوار، سرمایہ پلس مارکیٹنگ۔ مارکیٹنگ جو ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تجارت، تعلقات عامہ اور تجارت میں، تو ہمارے سامنے ایک چارٹ اگر ہم بنا دیں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ منتظم اعلیٰ ہوتا ہے یعنی چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ آ جاتا ہے نیچے، یہ شعبہ تعلقات عامہ جو ہے۔ پھر اس کے نیچے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں نظر آ جاتا ہے، یہاں پر ہم اگر بات کریں تو اس میں ہمیں آ جاتا ہے پیداوار، یہاں پہ آ جاتا ہے پلس سرمایہ، یہاں پہ آ جاتا ہے مارکیٹنگ۔ اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جب ہم منتظم اعلیٰ کے ساتھ براہ راست جو تعلق ہوتا ہے شعبہ تعلقات عامہ کے جو افراد ہوتے ہیں، شعبہ تعلقات عامہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پیداوار، سرمایہ اور مارکیٹنگ کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے۔ یعنی پیداوار جو پروڈکشن ہوتی ہے کسی بھی تجارتی ادارے کی، اگر ہم نسلے کی بات کریں تو نسلے کی جتنی بھی پروڈکشن ہوتی ہے وہ شعبہ تعلقات عامہ ان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح سرمایہ جو مارکیٹ میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جو انویسٹ کیا ہے، ان کے حوالے سے مارکیٹنگ یعنی اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ کہاں کہاں اس کی مارکیٹ ہو رہی ہے، اس کو کہاں کہاں مارکیٹ ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں جو ہے شعبہ تعلقات عامہ وہ ڈائریکٹ جو ہے منتظم اعلیٰ کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ شعبہ تعلقات کے عامہ جو ہے ایک طرف براہ راست منتظم اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ براہ راست پیداوار، سرمایہ اور مارکیٹنگ کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی یہ جو شعبے ہیں پیداوار، سرمایہ، پروڈکشن، انویسٹمنٹ اینڈ مارکیٹنگ، یہ تین شعبے بھی بہت بڑے شعبے ہیں، یہ بھی براہ راست جو ہے تعلقات عامہ کے شعبے کے ساتھ وہ مشترکہ وہ بات کرتے ہیں، اور دونوں جو ہے براہ راست عوام الناس کے لیے وہ اپنے جو متعلقہ خدمات ہوتے ہیں یا ان کے درمیان وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ ان کو بہتر سہولیات دینے کے لیے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں، اور ان کا جو فیڈ بیک آتا ہے تو وہ جو ہے پھر شعبہ تعلقات عامہ، اگر تینوں کا جو فیڈ بیک آتا ہے تو شعبہ تعلقات عامہ تک آتا ہے، شعبہ تعلقات عامہ ڈائریکٹ منتظم اعلیٰ کو یعنی چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے ادارے کا ان کو وہ دے دیتا ہے۔ اسی لیے تجارتی اداروں کے لیے تعلقات عامہ کی خدمات جو ہے اس میں اس کو مؤثر ترین بنایا جا سکتا ہے اگر ان چیزوں پر غور کرے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یعنی صارفین کے ساتھ جو تعلق رکھنا، صارفین کے ساتھ یعنی جو آپ کا پروڈکٹ استعمال کرتا ہو، مصنوعات کی پیداواری یعنی پروڈکشن
جو ہے اس کی کیا ہے پیداوار، کمپنی کے نام، برانڈ کی ساکھ یعنی اس کی امیج کو بہتر بنانا، پیکنگ یعنی پیکنگ کس طرح ہے کسی بھی پروڈکٹس کا، یعنی نسلی کی جو پیکنگ ہے وہ کیا ہے، مصنوعات کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف جو ہے مختلف جو مصنوعات ہوتے ہیں اس کی کیا ہے، قوت فروخت کیا ہے، لوگوں کی قوت فروخت کیا ہے، لوگ اس کو خرید سکتے ہیں متعلقہ مارکیٹ میں یا نہیں، مارکیٹ کو معلومات بہم پہنچانا، مارکیٹ کو بھی آپ اپنے ادارے کے معلومات جو پالیسی ہوتی ہے اس کو بھی دینا، اور اس کے لیے مختلف ٹول جو ہے، زیادہ تر میڈیا کا ٹول، مارکیٹنگ، بینرز، پبلیکیشن، یہ ساری چیزیں ریڈیو ٹیلی ویژن استعمال کی جاتی ہے، اشتہارات کا بھی، فروخت میں اضافہ وغیرہ، یعنی فروخت میں کس طرح اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ جو 8 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یہ اس حوالے سے تعلقات عامہ اور تجارت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم بات کریں گے تعلقات عامہ اور حکومت کی۔ تعلقات عامہ اور جب حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور حکومت جو ہے یعنی گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں تعلقات عامہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جس ادارے میں تعلقات عامہ یا جو بھی حکومت یا حکومت کے ادارے ہوتے ہیں، مختلف جو ادارے ہیں حکومت کے، وہ اپنے فرائض جو ہے تعلقات عامہ کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے جو جو شعبے ہیں یا مختلف جو عوام کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کس طرح رکھا جاتا ہے، عوام کے رجحانات، خواہشات کیا ہے، عوام کیا سوچتے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہے، پالیسی، حکومت کی جو پالیسی ہے یا حکومت کس طرح پالیسی بنائے، تو یہ ان سب چیزوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے شعبہ تعلقات عامہ کا جو کردار ہے اس کے وساطت سے ہی اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ، یعنی حکومت جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی کیا تعلقات ہے، کیا پالیسی ہونی چاہیے، درآمدات برآمدات کیا ہونی چاہیے، یعنی کس ملک کو ہم کیا درآمد کر سکتے ہیں، کیا برآمد کر سکتے ہیں، اس طرح ثقافت ان کا کیا ہے، سیاحت، تجارت وغیرہ، یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحت بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن پاکستان میں یہ جب PR پہ یعنی پبلک ریلیشن پہ کی کمی کی وجہ سے یہ جو سیاحت کا شعبہ ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، یعنی صرف اگر ترکی کی مثال ہم لے لیں تو وہاں 20 جو ہے نا 20 ارب ڈالر سے زیادہ وہاں پہ سیاحت سے پیسے کمائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہے وہ چند کروڑ سے بھی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ممالک کی کیا سوچ ہے، وہ کیا ان کی منصوبہ جات کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ہم اپنے منصوبے بنا سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تو یہ سب کام جو ہے اس میں ہم تعلقات عامہ کا جو ہے جو کردار ہے وہ ہمیں واضح نظر آتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تعلقات عامہ اور غیر تجارتی ادارے، وہ ادارے یعنی تعلقات عامہ اور غیر تجارتی اداروں سے ہمارے وہ ادارے مراد ہے جو فائدے کے لیے کام نہیں کرتے، یعنی عوام کے مفاد کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن اپنی تجارتی فائدہ اس میں انوالو نہیں ہوتا، وہ حکومتی بھی ہو سکتے ہیں، نجی جو ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی جو ہے، غیر سرکاری، نیم غیر سرکاری، یہ سارے جو ہے یہ ادارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس میں ہم بات کر سکتے ہیں یعنی سفارتی ادارے جو ہے، فورن آفس جو ہے، یا جو ہمارے دفتر خارجہ کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، اس طرح سماجی بہبود کے ادارے جو سماجی بہبود کے لیے معاشرے کے لیے کام کرتے ہو، تعلیمی ادارے جو ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہو، تو ایجوکیشن تعلیمی جو ادارے ہیں وہ خدمات دیتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو تربیتی ادارے یعنی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ بھی غیر تجارتی ادارے کہلاتے ہیں، یعنی اس میں ہم جو مختلف ادارے، آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ تنظیمیں ہوتی ہیں تو ان کا کام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مفاد عامہ کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی تعلقات شعبہ عامہ یعنی PR کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح پولیس جو ہے،
یہ بھی تجارتی ادارہ نہیں ہے، یعنی غیر تجارتی ادارہ ہے، لوگوں کے لیے خدمت سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ان کا پی آر یعنی پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہوتا ہے پاکستان میں، بدقسمتی سے اس پر زیادہ فوکس نہیں رکھا گیا ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس شعبے سے لوگ مایوس بھی ہے۔ اس کے خلاف جو ہے ان کا جو امیج ہے وہ مارکیٹ میں یعنی عام لوگوں کے جو شہری ہے ان کے ذہنوں میں وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی پریکٹیکل جو چیزیں ہیں، پولیس کا جو رویہ ہے، بیہیویئر، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ کام وہ بہتر بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پولیس جو ہے سب غلط کرتی ہے، وہ کچھ اچھا بھی نہیں کرتے۔ موسٹلی جو میں نے تحقیق کیا ہے، پولیس بہت اچھا کام بھی کرتی ہے، لیکن وہ عوام کے سامنے نہیں آتی۔ اب آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو، اسلام آباد پولیس نے ریڈیو بھی شروع کیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں، اس میں کوئی ایسے پروگرام ہی نہیں ہوتے۔ انہوں نے وہ دوسرے جو پرائیویٹ ریڈیو ہے، ایف ایم ریڈیو، اسی طرح وہ صرف گانے ہی چلاتے ہیں، کوئی ہمیں اس میں صحیح پروگرام نظر نہیں آتے جو اویئرنیس کریٹ کرے، لوگوں میں پولیس کا امیج بہتر بنائے، لوگوں کے لیے خدمات کرے، لوگوں کا رابطہ ان کے ساتھ ہو، لوگوں کی شکایات سنے، لوگوں کے پھر اس شکایات پر عمل کیا جائے، وہ اپنا اعلیٰ حکام تک یعنی ایس پی وغیرہ، ڈی ایس پی وغیرہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہاں تک وہ پہنچائے۔ کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شعبہ تعلقات عامہ کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے ہم فائر بریگیڈ کی بھی بات کرتے ہیں، ٹیلی فون ٹیلی گراف کی بات کرتے ہیں، ابلاغ عامہ کے جو ادارے ہوتے ہیں یعنی اخبارات جو مختلف ہے، ٹی وی چینل ہے، ریڈیو ہے، مختلف میگزین ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں پھر افواج پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ ہمیں سب سے مؤثر نظر آتا ہے، جو آئی ایس پی آر کا جو انہوں نے شروع کیا ہے تعلقات عامہ کے لیے، پبلک ریلیشن کے لیے آئی ایس پی آر کا، تو وہ دنیا بھر میں بہت مؤثر کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ اور پاک فوج کا جو مرال ہے، جو کردار ہے، اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں پاک فوج کی جو پالیسیاں ہیں وہ بھی عوام کے سامنے رکھتی ہے، اپنی جو ویو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھتی ہے، اور جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے دنیا کے سامنے، اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے دشمن کی جو پالیسی ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور خاص کر انڈیا اس سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہم آئی ایس پی آر جو پاکستان کا شعبہ تعلقات عامہ کا جو ادارہ ہے اس کا کس طرح ہم توڑ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس چیزوں کی شعبہ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ٹاپ ماڈل کے طور پر نظر آتا ہے، اور اس سے ہم یہ ہمارے سامنے ایک نظیر ہے۔ اس طرح مفاد عامہ کی جو مختلف آرگنائزیشن یا انجمنیں ہوتی ہے، وہ بھی تجارتی انجمنیں، مختلف آرگنائزیشن ہم دیکھتے ہیں جو بزنس کاروبار کے لیے کام کرتی ہے۔ اس طرح ٹریڈ یونینز جو ہوتی ہے مارکیٹ میں، سیاسی جماعتیں یعنی پولیٹیکل پارٹی بھی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، جن کا شعبہ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ بہتر ہو۔ اس کی مثال ہمارے سامنے جب پاکستان تحریک انصاف نے 2011-10 میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جدید چیزیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے اس اپنا جو پی آر ہے، پبلک ریلیشن جو پارٹی کا موقف ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھا، پاکستانی عوام کے سامنے رکھا، اور انہوں نے نئے نئے جو ہے طریقے اپنائے، جو شعبہ تعلقات عامہ کا کردار ہے اس کو اپناتے ہوئے پارٹی کو ایک جگہ پہ لے گئے، مختلف طریقوں سے انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا، یعنی مختلف نیشنل سانگ بنائے، پارٹی سانگ بنائے، اپنی پارٹی کے جو لیڈر ہے یعنی وزیراعظم عمران خان جو اب وزیراعظم بن گئے ہیں، تو یہ ان پبلک ریلیشن کی وجہ سے وہ بنے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہتر امیج بنایا لوگوں میں۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری پارٹیوں نے بھی اس کو اپنایا، لیکن اس طرح مؤثر ہم نہیں دیکھ سکتے جس طرح دوسرے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس طرح بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس طرح اشاعتی جو ادارے ہوتے ہیں یعنی جو مختلف اخبارات ہوتے ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیشورانہ ادارے جو ہے، اس طرح جو ثقافت اور فروغ فن کے ادارے یعنی جو ثقافت اور فن کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں۔ اس طرح فلاحی ادارے یعنی عیدی ہو گئے، اس طرح مختلف جو ہمارے سامنے مختلف ادارے موجود ہیں فلاحی کام کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمارے سامنے اس ادارے کا امیج، شوکت خانم جیسے ادارے انہوں نے کم عرصے میں اپنا امیج، اور اربوں لوگ جو ہے روپے ہر سال جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں مختلف شکل میں، خیرات کی شکل میں، تاکہ
جو ان کا کام ہے یا انہوں نے اس طرح امیج بنایا ہے کہ وہ بہت بہتر کام کرتے ہیں. اس طرح بہت سے ادارے بہتر کام بھی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بہتر کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کا شعبہ تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا. اس طرح پھر ہم اس میں بات کرتے ہیں ذرائع ابلاغ عامہ. ذرائع ابلاغ عامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی ابلاغ عامہ سے مراد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا میڈیا مراد ہے. یعنی جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ عامہ میں پھر سب سے پہلے پریس آ جاتا ہے. پریس کا جو کردار ہے وہ آج بھی بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ہم مختلف جو چیزیں ہیں ریکارڈ رکھتے ہیں، اس کی اہمیت جو ہے ہم علاقائی قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آج اگر جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی اس کا جو اثر ہے ابلاغ عامہ اور خصوصاً پریس کا وہ کم نہیں ہوا بلکہ اس کی اہمیت زیادہ ہوئی ہے. اگر ہم اپنے ادارے کی رپورٹس اور جو بہتر کارکردگی ہے وہ اخبارات میں آرٹیکل کی شکل میں، مضامین کی شکل میں، خبروں کی شکل میں ہم شائع کرتے رہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف کیٹیگری میں یا مختلف جو خبریں ہیں وہ دیتا ہے، اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں اس حوالے سے کام کرتے ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. جس طرح قومی اخبارات ہے، روزنامے ہیں، روزانہ جو اخبارات چھپتے ہیں، اس طرح شام کے اخبارات ہے، دوپہر کے اخبارات ہے، میگزین ہے مختلف، یہ ان سے ہم کام لے سکتے ہیں. ڈائریکٹریاں ہے مختلف، سوال نامے ہے، تجارتی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ جرائد ہے، یعنی مختلف میگزین ہے. بینکنگ کے اپنے میگزین ہے، بینک وغیرہ کے، میڈیکل جو ہسپتال ہے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے ان کے اپنے ہیں، ہسپتالوں نے بھی اپنے میگزین جرائد نکالے ہیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں نے بھی مخصوص میگزین نکالے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے صارفین کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. یعنی خوراک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میگزین موجود ہے، زراعت کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، کھیل کے حوالے سے، کچن کے حوالے سے، یعنی کس طرح کھانے بنائے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہو کہ سیاحت کس طرح ہونی چاہیے پاکستان میں یا دنیا میں، کس طرح کون کون سے شعبے ہیں، کہاں کہاں جانا چاہیے، کون سے مقامات ہیں، معاشرے کا کیا رجحان ہے، تو لوگ ورثہ کیا ہے، نفسیات لوگوں کی کیا ہے، تو ان چیزوں کے متعلق جب ہم عوام میں آگاہی پیدا کرتے ہیں تو وہ عوام میں آگاہی شعبہ تعلقات عامہ پیدا کرتی ہے. جس طرح مختلف مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی لوگوں میں اگر اثر رسوخ رکھتی ہے یا لوگوں کی زیادہ ہے اس کی رائے، تو وہ بھی ایک بہتر تعلق رکھتی ہے اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہے جماعت کے بارے میں اس کو دور رکھا جاتا ہے. اس کے لیے جب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اخبارات ہوں گے، پھر ہم بات کریں گے ٹی وی کی. ٹی وی کے لیے بھی مختلف پروگرامز، خبریں بنائی جاتی ہے، دستاویزی پروگرام. تو جو تعلقات عامہ کے افراد ہوتے ہیں وہ اگر پروڈیوسر کے ساتھ یا جو وہاں نیوز میکر ہے، ایڈیٹر وغیرہ ہے ٹی وی میں، اگر ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہو اور اپنے ادارے کے متعلق ان کو وہ معلومات دے تو وہ ادارہ جو ہے ٹی وی میں اچھی رپورٹ بن سکتی ہے، اس کے حوالے سے اچھے پروگرام کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر ادارے میں شعبہ تعلقات عامہ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس طرح ریڈیو کا کردار بھی بہت اہم ہے. ریڈیو بھی مخصوص جو ہے وہ پروگرامز کرتا ہے، مخصوص اعلانات اس سے کیے جا سکتے ہیں، مختلف پرومو بنائے جا سکتے ہیں، ایڈ بنائے جا سکتے ہیں. جس طرح ٹی وی کے ایڈز ہوتے ہیں اس طرح ایڈ و اشتہارات کے ذریعے بھی ہم ٹی وی اور ریڈیو میں اپنا جو مدعا ہے یا ٹارگٹ ہے اس کو ہم ادارے کی مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح مختلف دستاویزی فلمیں بھی اس میں شامل ہے، نجی رسائل وغیرہ، یعنی مختلف اداروں کے بھی ہم دیکھتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بینک وغیرہ اپنا رسالے نکالتے. اس طرح صحت کا جو شعبہ ہے بہت بڑا شعبہ ہے، اس کے حوالے سے کون سے میڈیسن آ رہے ہیں، کون سی بیماری ہے، اس میں ریسرچ کیا ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، یہ بھی بہت زیادہ نکالے جاتے ہیں. اس طرح زراعت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نکالے جاتے ہیں. معلومات کے حوالے سے، پیشہ ورانہ جو معلومات جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، یہ مختلف جو رسائل ہیں یا میگزین ہیں ان کا کام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع جو ہے وہ شعبہ تعلقات عامہ میں اپنی جو فرائضی منصبی ہے اس کو اچھے طریقے سے وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کردار ادا کرتی ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مختلف مذاکرے، کانفرنسز
اور نمائشیں کا بھی انعقاد کیا جا سکتا ہے اور انعقاد ہوتا رہتا ہے، تاکہ بہتر طور پر مؤثر انداز میں سودمند انداز میں اپنے ادارے کے مفاد کے لیے جو مطلوبہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پبلک ریلیشن یعنی شعبہ تعلقات عامہ کتنا اہم ہے، اور وہ نہ صرف ایک کسی ادارے کے لیے بلکہ تجارت کے حوالے سے ہو، سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، غیر سرکاری ادارے ہو، غیر تجارتی ادارے ہو، تو ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعبے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے، اور جن اداروں کا یہ شعبہ مضبوط ہو تو اس ادارے کا امیج یا جو ہے لوگوں میں ان کا جو مفاد ہے یا غلط فہمیاں ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اگر یہ کمزور ہو تو لوگوں میں اس ادارے کے خلاف یا اس ادارے کے متعلق غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اسی موضوع میں اور اس پبلک ریلیشن کے حوالے سے ہم نئے موضوع میں بات کریں گے، نئی ویڈیو